अस्सलाम वालेकुम जनाब, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। खबरें बहुत बड़ी-बड़ी हैं, बहुत गैर मामूली हैं। यकीनन सियासी तौर पे बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है जो फाइनली 8 साल के बाद आ गया। और बहुत बड़ी खबर है कि अब सादिक और अमीन जिसको साकिब निसार ने कहा और बदतरीन तौहीन इस्लाम उस शख्स ने की, वो गलत साबित हो गया अपने बहुत से फ़ैसलों की तरह। तारीख़ की अदालत में तो वो पहले ही एक नहायत काबिल नफ़रत किरदार की तरह याद रखा जाएगा। लेकिन उस पे एक स्टैम्प इलेक्शन कमीशन ने भी लगा दी। इस पर बात करते हैं। लेकिन जो असल वाक़या मैं समझता हूँ बहुत बड़ा वाक़या है, वो पाकिस्तान आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है जिस पे सीनियर हुकाम सवार थे और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सवार थे और सीनियर मिलिट्री क़यादत बलूचिस्तान में जो इमदादी कार्रवाइयों के लिए मसरूफ़ थे, वो वापस आ रहे थे और उनका हेलीकॉप्टर जो है पहले मिसिंग हुआ और उसके बाद अब खबर आई है। मैं इंतज़ार करता रहा एएसपीआर का, तो उनकी तरफ से कंफर्म अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई। वो तो मिसिंग बहुत घंटे पुरानी ट्वीट है। लेकिन अब बीबीसी जैसे इदारे ने भी चूँकि कह दिया है कि मलबा मिल गया है, तो अब ज़ाहिर है कि यही कहा जा सकता है कि वो शहीद हो गए हैं सब। तो अल्लाह ताला जन्नत में उनके मकाम और दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। और लवाक़ीन को सब्र अता फरमाए। वो अपने काम पर थे और ड्यूटी पर थे। ये ख़बर जो है बहुत बड़ी ख़बर है। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे यहाँ एयर क्रैशेस की एक हिस्ट्री है। मतलब वो लियाकत अली ख़ान को गोली मारी गई और उसके बाद वो जो इन्वेस्टिगेशन जो डीआईजी कर रहा था उस किलर का, यानी जो उसका भी एक प्लेन था, वो रिपोर्ट लेके जा रहा था, क्रैश हो गया था। वहाँ से आप शुरू करें और उसके बाद फिर आप आते चले जाइए। फिर जनरल ज़ियाउल हक देख लीजिए, उसके बाद फिर हमारा एक एयर चीफ है मुसैफ मीर, उनका भी प्लेन क्रैश हो गया था। मुशर्रफ जब नया आया था 2002-2001 की बात है। तो इसके बारे में, इस हादसे के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है जो आई है। और वो हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है कि गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं। ज़ाहिर है वो ये कह रहे हैं कि इसमें बलोच जो सेपरेटिस्ट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो बलूचिस्तान में आर्मी के, पाक आर्मी के जो बेस कैंप्स हैं वहाँ पे अटैक फॉर्मली हो चुके हैं। कई घंटे उन्होंने एंगेज रखा है। तो क्या इसका कोई ताल्लुक हो सकता है? अगर ये ज़ाहिर है कि जब तक ऑफिशियल कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आती और आईएसपीआर खुद कुछ नहीं कहता, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आंखें बंद करके कर लें कि दुनिया में क्या क्या किस किस एंगल से ज़ाहिर देखा जाएगा। तो अगर ये कोई उस तरह का लिंक निकल आया तो आप यकीन कीजिए कि ये वाली खबर, ये पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस से बहुत बड़ी खबर है। और फिर ये खबर कि एमन अल ज़वाहिरी को एक मरतबा फिर दावा किया है अमेरिका ने कि ड्रोन अटैक से उसको मार दिया गया है। ये भी बहुत बड़ी खबर है। इकोनॉमिस्ट है बरतानवी जरीदा, उसमें ये देख लीजिए तफसीलात जो बताई हैं कि अब उसके बाद अल ज़वाहिरी के बाद $25 मिलियन इसके सर पे बाउंटी थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अगर सेलिब्रेट किया है और बाकायदा कंग्रेचुलेट किया है दुनिया को, स्पेसिफिकली अमेरिकन ऑडियंस एंड वेस्टर्न ऑडियंस, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा ये काम हुआ है। लेकिन इसके साथ जुड़े हुए सवाल बड़े अहम हैं। वो ये हैं कि ये ड्रोन अटैक जो था ये काबुल में हुआ है, तो ये ड्रोन अटैक, ये ड्रोन उड़ा कहाँ से है? क्योंकि हमारी अगेन एक हिस्ट्री है। क्या ये ड्रोन पाकिस्तान के किसी यानी इलाके से उड़ा है, या ये अरेबियन सी की तरफ यानी वहाँ से कहीं से आया है? तो फिर वो जो ओवर द होराइजन फैसिलिटी देने की पाकिस्तान से बात हम सुन रहे थे, एक साल पहले जब अमेरिका गया था, ओवर द होराइजन, ये खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी बयान किया था कि ओवर द होराइजन अटैक्स की बात हो रही थी कि अमेरिकन बूट्स अफगानिस्तान में नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी कह रही ये चीज़ें रहेंगी। तो बहरहाल ये इस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर है कि फॉरेन फंडिंग केस, इस्लाम का नाम लेकर अब आपको मेरा ख्याल है कि मेरी गुजारिश कुछ अब समझ आने आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई होगी बहुत से दोस्तों को, जिनको पहले हैरान होते होंगे कि मज़हब फरोश और दीन फरोश, वतन फरोश, ये क्यों सबसे काबिल नफ़रत तबका होता है? क्यों अल्लाह ताला ने अपनी किताब में दुनिया के लिए दीन को बेचते हैं जो लोग, उनको बदतरीन मखलूक करार दिया गया है? यह खालिक ने करार दिया, जिसने ये कायनात बनाई है, उसने कहा है कि वो तमाम इंसान, वो तमाम लोग जो मज़हब को, दीन को, जो अल्लाह का पाक सच्चा दीन है, उसको वो बेचते हैं बाजार में दुनियावी फ़ायदे के लिए। ये जो मखलूक होती है, वो पादरी हो, वो पंडित हो, वो मुल्ला हो, ये काबिल नफ़रत तरीन मखलूक होती है।
اور ہمارے ہاں کی منافقت ڈرا دینے والی ہے. اگر آپ کبھی یعنی کوشش کیجئے, امیجن کیجئے ذرا, مطلب جس کو بگ پکچر کہتے ہیں, کہ آپ اپنے آپ کو ذرا باہر نکل کے, اپنے آپ سے جس طرح باہر نکل کے انسان اپنے آپ کو دیکھ کر تنقید کرتا ہے نا کبھی, ویسے ذرا پاکستان سے نکل کر ذرا خود کو دیکھیے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مذہب کے نام پر بیچنا یہ ہمارا قومی رویہ بن چکا ہے, قومی رویہ بن چکا ہے. یعنی ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے وہ آیا, اس کی جرت دیکھیں آپ. اس کو معلوم تھا کہ یہ جو سوسائٹی ہے پاکستان کی, یہاں مذہب کا صرف نام لیا جاتا ہے, اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے, خالی ڈھول ہے. اس لیے یہ بات کہہ کے وہ کامیاب ہو گیا. اگر یہ سالڈ فاؤنڈیشنز پہ کھڑا ہوتا, سالڈ اسلامک فاؤنڈیشنز پہ اگر پاکستان کی سوسائٹی کی تعمیر ہوئی ہوتی, فاؤنڈیشنز اگر ہوتی, تو یہ ریاست مدینہ کا نام لے کر کوئی آدمی وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ساری زندگی کے لیے کہ یہ کہاں ملا رہا ہے اپنے آپ کو لے جا کے. وہ اس کو صادق اور امین کا سپریم کورٹ اسے کہہ رہی ہے, ثاقب نثار کہہ رہا ہے. یاد رہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس میں جتنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جھوٹ بولا ہے اس نے. اسرائیل سے پیسے آئے ثابت, انڈیا سے پیسے آئے ثابت, امریکہ سے پیسے آئے ثابت, اس نے وہ پیسے کھائے ہیں. اور پھر جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا. بیان حلفی جھوٹا, حلف ہوتا ہے قسم کھا کے ایک بات کہنا, حلف اٹھا کے بیان جمع کرانا. اس نے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جو جمع کرائے ہیں وہ جھوٹے ہیں. نہ یہ امین رہا قانونی طور پہ, نہ یہ صادق رہا. یہ تو ایک قانونی اور آئینی بات ہے نا. میں آپ کو معاشرتی طور پر بتا رہا ہوں کہ ہم اتنے مفلس اور مطلب اتنے خالی ڈھول ہیں کہ تسبیح پکڑ کے ایک آدمی اور ساتھ میں ایک ایکٹریس ہے وہ پہنتی, وہ پیر, مطلب جادو ٹونے. یہ آج کی دنیا میں یار یہ ہے, یہ ماڈرن ویژن ہے, یہ ماڈرن ویژن ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ جتنا بھی پیپل یعنی پی ٹی آئی کا جو ایک فین سپورٹ بیس ہے جو کہ بہت بڑا ہے, ان میں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. یہ جو فائنڈنگز آئی ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. ایک تو اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے آئین کی حکمرانی نہ کبھی تھی نہ ہے نہ قانون. اچھا, اب اس فیصلے کا بھی تعلق بائی دا وے نہ تو کوئی آئین سے ہے, نہ قانون سے ہے, نہ کسی ضابطے سے ہے. یہ سب پولیٹیکل ٹائمنگ ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اصل میں وہی دو دھڑوں کی, طاقتور دھڑوں کی قبائلی جو معاشرے میں لڑائی لڑی جاتی ہے. دو دھڑے سازشیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف طاقت کے لیے. یہ دھڑے میں وہ دھڑوں کی لڑائی ہے. ریاستی ادارے گھوڑوں کی طرح استعمال ہوتے ہیں اس میں. یہ جو طاقتور اشرافیہ ہے ہمارے ملک پر قابض اس وقت, جس کے دو دھڑے ہوئے ہیں, یہ جو دو دھڑے ہیں ان دھڑوں کی لڑائی ہے. جو ریاستی ادارے ہیں وہ پالتو گھوڑوں کی طرح استعمال ہوتے ہیں. اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا, پھر اس نے اپنا گھوڑا ایکٹیو کیا, اس نے اپنا گھوڑا ایکٹیو کیا, اس نے اپنا گھوڑا. یہ وہ ہو رہا ہے. یہ کوئی قانون آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. یہ سیاسی لڑائی ہے جو اداروں کے ذریعے لڑی جا رہی ہے, اور لڑنے والے سیاستدان نہیں ہیں. یہ ہیں ہمارے مسائل. تو اس لیے اب کامران خان صاحب کا یہ ٹویٹ دیکھیے کہ جی زیادہ ضرورت نہیں ہے, ابھی تو بڑا چلے گا, ابھی تو وہ تیل آئے گا تو نومن وہ پھر اس کے بعد رادھا ناچے گی. یہ وہ ایک دھڑے کے ترجمان ہے نا یہ, ٹھیک ہے. اچھا, تو ایک طرف پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس ہے, وہ سڑک پہ کھڑا ہوا ہے, کراؤڈ میں جاتا ہے, جلسوں میں جاتا ہے, یا وہ بند کمروں کے اندر ڈرائنگ روم میں پاورفل سرکل میں بیٹھا ہے. تو یہ وہ سپورٹ بیس ہے جسے کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ان کے نزدیک تو جو ایک تو حل ہم سمجھ چکے ہیں کہ ان کے نزدیک تو عمران خان چونکہ ہینڈسم, پہلے تو یہ تھا کہ ہینڈسم بہت ہے, لہٰذا مہنگائی کا علاج ہینڈسم, فارن پالیسی ہینڈسم, گورننس ہینڈسم, مہنگائی ہینڈسم. اب تو وہ آگے بڑھ کے بیڈ روم پہ آئے ہوئے سیدھا کہ اچھا جی پاکستان کی ترقی کیسے ہوگی, یہ بیڈ روم میں آ جائے. مہنگائی کیسے علاج ختم ہوگا, بس عمران خان بیڈ روم میں آ جائے. اب تو یہاں تک چلی گئی یہ بات. اب اس طرح کے لوگوں کو الیکشن کمیشن کا یہ فیصلے نے ان کی وہ نہرو کی, میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی, جواہر لال نہرو, اس نے جیل سے وہ جو خط لکھتا تھا تو اس میں اس نے ایک اپنی اس میں ذکر کیا تھا اپنے مخالفوں کے بارے میں کہ یہ اس قدر کند ذہن ہے کہ علم کا اور انفارمیشن کا بھاری سے بھاری ہتھوڑا ان کی پتریلی کھوپڑیوں پر ہلکی سی خراش لگانے میں بھی ناکام رہے گا. یعنی عقل کا, علم کا بھاری ہتھوڑا ان کی پتھریلی کھوپڑیوں پر ہلکی یعنی زور سے بھی مارے یہاں, ہلکی سی خراش بھی لگانے میں ناکام رہے گا. تو سپورٹ بیس تو عمران خان کا وہ ہے. اب آ جائے پاور. او بھائی, چودھری پرویز لائی اب کس طرح سے سی ایم بنا ہے, آپ کے سامنے بنا نہیں ہے, کس اصول کے تحت بنا ہے. اچھا, نذیر چوہان کو کل جس طرح سے انہوں نے گرفتار کیا, نیا سی سی پی او لاہور لگا کے اٹھا کے جس طرح سے لے کے گئے ہیں اس کو, نذیر چوہان کو اغوا جس طرح سے کیا, دیکھ لیا نا.
رانا ثناءاللہ نے کتنے لوگوں کو گرفتار کر لیا؟ عمران خان کو چلو ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور کسی کو گرفتار کیا نہیں. تو یہ اس کے بیچ میں یہ حقیقتیں، یہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ باقی حقیقتوں کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں. ابھی چند گھنٹے چند دنوں پہلے کیا ہوتا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور آج بھی کہاں پہ ہم کھڑے ہیں. اچھا، اب جب یہ صادق امین نہیں رہا تو یہ سامنے کی بات ہے نا کہ اب یہ تا حیات نااہل بنتا ہے نا. نواز شریف کو کیا تھا نا، نواز شریف کو فرضی اقامے پر کر دیا کہ صادق اور امین نہیں رہے، تو یعنی وہ تنخواہ بیٹے سے نہیں لی، بتایا نہیں، یہ کر کے صادق اور امین نہیں رہے. یہ صادق اور امین اب یہ رہ گیا ہے. اچھا، لیکن آپ یعنی سپریم کورٹ میں وہاں پہ جو ترشول ہے، ترشول وہ ترشول جو ہے 3 ہیروں کا، اس نے جو آؤٹ آف دی وے خدمت کی عمران خان کی جا کے اور جو سپورٹ بیس کیا، اب وہ ترشول اڑ گیا ہوا، تو اب اس ترشول کے بس میں نہیں ہے کہ اس طرح کی ریلیف دے. لارجر بینچ بنے گا سپریم کورٹ میں، فائنل ڈیسیجنز وہاں ہونے ہیں، لیکن کیا وہ آئین کے مطابق ہوں گے، کیا وہ قانون کے مطابق ہوں گے؟ یٹ ٹو بی سین. ابھی دیکھا نہیں ہے ہم نے. یاد رہے کہ ہمارے یہاں آئین کی حکمرانی نہیں. مریم نواز شریف کے پاسپورٹ اس کو مل گئے ہیں. میاں نواز شریف جو ہیں، اگر ان کے لیے پاکستان محفوظ جگہ آج تک نہیں بن سکا، اسحاق ڈار کو واپسی کی اجازت نہیں مل سکی، تو کیسا اختیار ہے؟ خوش کس بات پہ ہونا؟ آپ میری بات سمجھ رہے؟ وہ دنگا اور فساد جو جاری تھا، وہ دنگا اور فساد الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے ختم نہیں ہوگا، وہ جاری رہے گا. اور دوسری بات، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو ایگزیکٹو آرڈر سے آپ ختم نہیں کر سکتے، نہ بین کر سکتے. یہ کام عوامی طور پر ہوتا ہے. اور وہ جو ہماری اتحادی حکومت ہے موجودہ، ماشاءاللہ، ان کا کوئی یعنی ان کے نزدیک آج بھی ہر چیز کا علاج، سارے کے سارا پروپیگنڈا، ساری کی ساری جو میڈیا آپ کہیے پیغام کمیونیکیشن، وہ پریس کانفرنس ہے. ان کے نزدیک آج وہ پریس کانفرنس کی دنیا میں رہتے ہیں. وہ 1 گھنٹے یہ وزیر، اگلے گھنٹے اس کی پریس کانفرنس، اس سے اگلے گھنٹے اس کی پریس کانفرنس، پھر اگلے گھنٹے اس کی پریس، اگلے گھنٹے اس کی پریس، اگلے گھنٹے اس کی پریس. یار بے معنی باتیں، بے معنی بات. وہ خرم دستگیر صاحب آتے ہیں، وہ مطلب وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں بالکل ٹھنڈی میٹھی سی، جس طرح اس پر تنقید ہوئی کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ آپ ان کو دکھ ہوا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے. تو پھر مصدق ملک صاحب آ گئے، گرمی شدید، سوٹ پہنا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، پیلے اتنی موٹی نوٹ لگائی ہوئی ہے، بال ہیں کوئی نہیں، پسینہ یہاں سے بھی بہ رہا ہے، اوپر سے بھی بہ رہا ہے، چیخیں مارے چلے جا رہے ہیں ملک صاحب اونچی آواز میں، ہا با 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 ہا با با. بے معنی، کراہت آمیز، اکتاد دینے والی، مطلب آدمی بیزار ایسے رد عمل سے ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کی میڈیا ٹیم نہیں ہے، لیکن چلو. جس طرح سے انہوں نے وہ جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری تھی، کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. یہ فارن فنڈنگ کے فیصلے کا بھی کوئی عوامی سیاسی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور ایگزیکٹو آرڈر لگا کے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کر سکتے. تو قانونی طور پہ تو ظاہر ہے کہ تاحیات نااہلی بنتی ہے عمران خان کی، لیکن کیا ایسا ہوگا؟ یٹ ٹو بی سین. آئی ایم سوری، ویلاگ لمبا ہو گیا ہے، لہٰذا جو باقی 2 بہت اہم خبریں ہیں، پاک آرمی کا ہیلی کاپٹر کا حادثے کا شکار ہو جانا اور ایمن الزاویری، اس پر گفتگو جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن اب یہ اس ویلاگ میں نہیں، لمبا ہو گیا. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. اس ویلاگ کا اختتام اسی بات پہ کرتے ہیں کہ سیاسی طور پر ابھی دنگا اور فساد ہے، آگے دنگا اور فساد ہے، کوئی چیز سیٹل ابھی نہیں ہوئی ہے. اور اس ہیلی کاپٹر کا یہ سیکورٹی چیلنجز، یہ ڈائمنشن اگر کہیں اور چلی گئی، اور یا اس کا کوئی تعلق نکل آیا سیاسی لڑائی سے، تو یعنی پھر تو موضوعات ہی بدل جائیں گے، حالات ہی بدل جائیں گے، پھر پتہ نہیں کیا رہے گا اور کیا. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. والے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے تمام ہمسایوں کو، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے.